बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। बरतानवी जरीदे इकॉनोमिस्ट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, इस पे बात करेंगे। अहम नून लीगी रहनुमा को बाहर जाने से रोक दिया गया। ये कौन साहब हैं और क्या क्यों, बहुत ही अहम है, ये मैं आपको बता दूं। और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को नोटिस जारी हो गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। क्या वो फारिग होने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ ने यास्मीन राशिद का चैलेंज कबूल कर लिया है। ये क्या सूरत हाल क्या है इमरान खान के लिए। आज एक और बुरी खबर, इस पर भी बात करेंगे, बल्कि बहुत ही बुरी खबर, अब तक की सबसे बुरी खबर ये इमरान खान साहब के लिए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है उससे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। 100 घरानों को हम 6 माह का राशन दे रहे हैं, जिनका कफ़ील या तो फौत हो चुका है, बच्चे ज़्यादा हैं और ख़ातून खाना बीमार है। और मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर भी। और एक वाटर प्रोजेक्ट्स ज़रूर, एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। एक अहम नून लीगी रहनुमा को बाहर जाने से रोक दिया गया है। कौन साहब है? मैंने कहा है ना अहम। अभी तक तो उनको जमात ने निकाला नहीं, गो कि वो अमली तौर पे निकल चुके हैं कि हैं बड़े अहम। वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज वो चाइना जा रहे थे, चाइना एयरलाइन के ज़रिए, तो उनको जनाब रोक दिया गया कि सर आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। ये इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब चुप करके फिर वापस चले गए। तो इसका मतलब ये है कि अब उनका बाहर जाना बंद। तो स्टॉप लिस्ट में क्यों है? उनके ख़िलाफ़ कुछ इंक्वायरीज़ हैं, क्या सूरत हाल क्या है, मैसेज दे दिया गया है। बरतानवी जरीदे इकॉनोमिस्ट, मैं अहम स्टोरी पे आ जाऊँ ना। स्टोरी सारी ये अहम है, एक से बढ़ के ये अहम है। बरतानवी जरीदा इकॉनोमिस्ट, उसने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। ठीक, उसने बरतानवी जरीदा इकॉनोमिस्ट कहता है कि नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आर्टिकल नहीं है, किसी ने मजमून नहीं लिखा। वो होता है ना कि कोई कॉलम लिखता है, कॉलम लिखने से कॉलम निगार की अपनी राय आती है, मजमून लिखने वाले की अपनी राय होती है। ये उनकी स्टोरी है, ये मैं बता दूं, ये इकॉनोमिस्ट की स्टोरी है जनाब। और जो उनका प्रिंट एडिशन है उसमें तो उन्होंने लगाया है बैक टू द फ्यूचर, ये हेडिंग लगाई है उन्होंने। और वो कहते हैं जनाब के नवाज शरीफ बहुत अहम बातें लिखी हैं, बहुत ही कुछ अहम बातें हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में उनको 2017 में नाअहल किया गया, फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत, कोई सोच भी नहीं सकता था 4 साल पहले कि उनकी दोबारा नाअहली ख़त्म होगी या दोबारा वो इक़्तिदार में आएंगे। वो कहते हैं कि यही एक शुनीद थी, हर तरफ आवाज़ यही थी कि बस नवाज़ शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया है। ठीक, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जब उनके भाई थे तब तक भी वो नहीं आ सके। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए नहीं आ सके कि जो पावरफुल सर्कल थे, जो कंट्रोल टावर, जो पावरफुल ताकतवर जर्नैल, वो उनके ख़िलाफ़ थे। आखिर जो मैं समझता हूँ कुछ जो इस आर्टिकल में, इस स्टोरी में जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, वो पॉइंट बताने के लायक है। वो क्या है? इकॉनोमिस्ट लिखता है कि नवाज़ शरीफ को जब भी निकाला गया तो उनकी जगह पे जिसको बिठाया गया तो वो उससे बुरा साबित हुआ। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? और किन के लिए? जर्नैलों के लिए, पावरफुल सर्कल्स के लिए। तो इसमें अब की बार भी यही हुआ।
اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے۔ یہ میں بھی آپ کو بتاتا رہا بہت دفعہ، الحمدللہ اسی وجہ سے ہماری ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ جی وہ ان کو نہیں آ رہے تھے، دینے آ رہے تھے، اپنا اجازت ہی نہیں تھی ان کو۔ ایون ان کے بھائی کی حکومت تھی تب بھی ان کو اجازت نہیں تھی پاورفل سرکلز کی جانب سے۔ لیکن اب کنسلٹیشن کے بعد یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے ایک آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جو وہ صاحب تھے نا جن کو ہم لائے وہ زیادہ برا ہے۔ اب یہ کمپیریزن یہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کون زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کمپیریزن یہ ہے کہ کون کم برا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے یوتھیوں کو مبارک ہو کہ ان کا لیڈر برائی میں آگے نکل گیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جن کے ذریعے جو کچھ صورتحال جیسے معاملات سنبھالے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاورفل سرکلز عمران خان کو اس وقت ورسٹ کنسیڈر کر رہے ہیں، ورسٹ، برا ترین۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی پاورفل سرکلز کی پوری کوشش اٹ موسٹ یہی ہے کہ ان کی پارٹی کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی باتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب جب آئے تو ان کی پارٹی نے ایک بہت بڑا شو کیا۔ یہ وہ جو یوتھی اور جو مارشیا پالشیا اینکر اور جو کہہ رہے ہیں، یہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے، برطانوی جریدہ ہے اور یہ نیوز سٹوری ہے ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا شو کیا۔ ایک بہت ہی کنونسنگ قسم کا ترانہ بھی انہوں نے جاری کیا، وہ اپنا پارٹی کا ترانہ، اور اس ترانے کے انہوں نے بول بھی لکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہوگی وہ اکنامکلی یعنی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سٹیبل حکومت ہوگی، ٹھیک۔ جنرل عاصم منیر صاحب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل کے بھی وہ ہیں، ہیڈ ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں، اور ان کی نگرانی میں اور سارا کچھ، تاکہ وہ پیسے لا سکیں باہر سے، سعودیہ سے، مڈل ایسٹ سے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پنجاب کی بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ورڈز ہیں اکانومسٹ کے، وہ بھی نواز شریف کو پورا سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ، اب اس کے مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خبر بتائی جائے تو بہت سارے کچھ دوست وہ اس کو کوئی غلط انداز میں لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ فلاں کی کوئی ترجمانی کر رہے ہیں۔ بھائی میں ترجمانی نہیں کر رہا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اکانومسٹ، اگر اس نے ایسا نہیں لکھا تو پھر اب اس میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا، میں 16 مہینے کی حکومت اس پہ بھی تنقید کر رہا تھا، جو چیزیں بڑھیں تو اس میں اکانومسٹ نے بھی لکھا کہ نواز شریف کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ جو ان کے بھائی کی حکومت آئی، گو کہ ان کو عمران خان کا جو ملبہ ملا اس کو سنبھالتے ہوئے اور باقی اور سارا کچھ، تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ سنبھال نہیں پائے، یا وہ مزید مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، وہ عمران خان کا یہی بات تھی نا۔ نواز شریف آج کہاں ہوتے اور کیا صورتحال ہوتی، وہ بیانیہ ہی نہ چل پاتا، جیسے ہی حکومت لی تھی فوری طور پہ انتخابات ہو جاتے، ٹھیک۔ تو اس میں بہت بڑی چیز، لیکن اس میں پھر کوئی دوسری بھی آرگومنٹ تھی کہ جی ابھی تک جنرل فیض صاحب بھی یہیں پر تھے، جنرل باجوہ بھی، اور بھی ان کے سہولت کار بڑے تھے۔ تو یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے نا، اس نے عمران خان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آ جائیں جناب عمران خان کے لیے بہت بری خبر، اور وہ بری خبر کیا کہ آج ان کی سائفر کیس میں دو درخواستیں لگی ہوئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک تھی کہ جی سائفر میں مجھے ضمانت دی جائے، اور دوسری درخواست تھی کہ سائفر کا پورا مقدمہ ہی خارج کر دیا جائے۔ عمران خان کی دونوں درخواستیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ اب وہ تفصیلی فیصلہ بھی کوئی 14 صفحات پر مشتمل آ گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر دیا گیا تھا اور وہ سائفر انہوں نے گم کر دیا ہے۔ ایک تو گما دیا ہے،
اور دوسرا اس سائفر کو عمران خان صاحب نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ تحریک انصاف نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک کمپین چلا دی ہے کہ جی ان کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور دوسرا انہوں نے گھمایا۔ انہوں نے کہا سائفر جب ڈی کوڈ ہو کے جاتا ہے پرائم منسٹر آفس جائے یا کہاں بھی، لیکن اس کو الٹیمیٹلی دوبارہ وزارت خارجہ میں آنا ہوتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی طرف اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف جو سائفر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسد مجید سے سمیت جتنے بھی فارن آفس کے آفیشلز ہیں یا باقی جو آفیشلز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ یہ خان صاحب نے ویسے ہی بیانیہ بنا کے اور ویسے ہی شور ڈال کے اور جلسے میں لہرا کے تو سازش کا ایک بیانیہ بنایا تھا، ان کے بیانات سے لگ رہا ہے۔ ساتھ اس فیصلے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے آرٹیکل 5 کا سیکشن 5 کا مقدمہ ہے۔ اس کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اگر یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ یا تو 14 سال کی قید ہوگی یا پھر سزائے موت ہوگی۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو قانون میں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ آفیشل بعدی نظر میں یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی قسم کے اس جج کی یعنی کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی بدنیتی نظر نہیں آ رہی یہ فیصلے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ملزم کو بالکل شفاف فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ گواہان سارے ظاہر وہ 5 گواہ بھی آج گئے تھے تو کسی وجہ سے ان کا وہ قلم بند نہیں ہو سکا تھا، اگلی پیشی پہ وہ کر لیں گے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب کے پہلے نیچے وہ کینسل ہو گیا سارا کچھ، اب ابو الحسنات نے بھی وہ ریجیکٹ کی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کی۔ اب اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں یا وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں، لیکن خان صاحب اس کیس میں مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ خان صاحب بہت ہی بری طرح سے پھانس چکے بلکہ دھانس چکے ہیں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دھانس چکے۔ آج ہیں جناب جسٹس مظاہر علی نقوی بھی بچتے ہوئے مجھے تو نہیں نظر آتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ بچیں گے۔ آج ان کو ایک نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور نوٹس کیا ہے بھائی؟ نوٹس اصل میں کسی بھی جج کے خلاف جو مس کانڈکٹ کی، کوئی مبینہ کرپشن کی، کوئی اس طرح کی شکایت ہو تو جج کو کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ جج کو ہٹایا جاتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ایک ادارہ ہے، قانونی آئینی ادارہ ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل ہٹاتی ہے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل 5 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک چیف جسٹس، اس کے بعد 2 سینئر ججز، یہ 3 ہو گئے، اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر ججز۔ اب وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ پشاور والا سینئر ہو جاتا ہے تو کبھی وہ لاہور ہائی کورٹ والا سینئر ہو جاتا ہے تو کبھی سندھ والا سینئر ہو جاتا ہے تو کبھی بلوچستان والا سینئر ہو جاتا ہے۔ تو جو 4 ہائی کورٹس میں سے، یا اب تو 5 ہائی کورٹس ہیں، ان میں جو سینئر موسٹ ہوگا نا تو وہ 2 لیں گے۔ اب اس وقت کی سچویشن کیا ہے؟ اس وقت ایک جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سردار طارق صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور پھر 2 اور ممبران میں ایک پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اب ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، اور ایک جو ہے نا وہ نعیم اختر افغان، وہ جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، ایک 5ویں ممبر وہ ہیں، ٹھیک۔ آج جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، 3 لوگوں نے نوٹس جاری کیا ہے ذرائع کے مطابق، اور 2 نے کہا ہے جی اس پہ ہم نے ذرا سوچ بچار کرنی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ 2 کون ہیں؟ ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس امیر بھٹی صاحب، ٹھیک ہے۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان 2 نے، باقیوں نے ان کو نوٹس جاری کیا۔ اب 3-2 سے لوگ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ بھی آیا تو 3-2 سے آئے گا۔
کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اچھا اب مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف بہت سارے مس کنڈکٹ کے جو بہت ہی ایک سینئر اور بہت ہی کنسرنڈ کوارٹر سے اور بہت ہی ریلیونٹ بندہ ایک کہہ رہا تھا کہ نقوی صاحب آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے نقوی صاحب ہی ہیں لیکن ان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے۔ میں نے کہا جی اس میں ناراض ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، جس کی ریپوٹیشن خراب ہے، جس کا کوئی وہ کیریئر ٹھیک نہیں ہے، جس کے پر کرپشن کے الزام اور خاص طور پہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر اس طرح کی صورت، ان کے خلاف ویسے نقوی صاحب کے خلاف بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ ان میں میاں داؤد صاحب ہیں، انہوں نے بھی، اور ساتھ ہی پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل وغیرہ، انہوں نے بہت سے کوئی 10 کمپلینٹس بتائی جا رہی ہیں کہ یہ 10 کمپلینٹس ہیں ان کے خلاف، اور نقوی صاحب کے خلاف ایک کمپلینٹ 2016 میں بھی آئی تھی، وہاں بھی کہ جناب ایک کسی کا یہ کیس سن رہے تھے تو پھر وہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی اس کی، اور جب اس نے وکیل بدلا تو پھر اس کی ضمانت ہو گئی، اور وہ سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو سپریم کورٹ نے اپنی بڑی سخت ریزرویشنز دی تھی، ٹھیک۔ 2016 میں بھی ان کے خلاف ایک کیس آیا تھا، اور اس کے جسٹس اپنا صدیقی صاحب، شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس، اب اس کو ریٹائرڈ کہیں، معزول کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو جنرل فیض صاحب نے بچایا تھا، اور اس وقت بابا زحمتہ تھا، اور جنرل فیض نے بابا زحمتہ سے کہا کہ ہمارے بندے کا خیال رکھنا ہے، اور پھر وہیں پہ کمپلینٹ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے وہ کافی تفصیل بتا رہے تھے۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اب نوٹس جاری ہو گیا ہے، 10 نومبر تک غالباً انہوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، حسنات ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کے انتخابات ہونے والے ہیں ایک اگلے ہفتے، تو وہ پھر جو ہے نا یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ گروپ اگر آ گیا تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہی ہوگا، وہ ان کو اتنا ان کے ساتھ غرض نہیں ہے، لیکن اگر پروفیشنل گروپ آ گیا، وہ تحریک انصاف کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پریشر بڑھائیں۔ قاضی فائزیہ صاحب پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے نوٹس گیا ہے اسی طرح سے فیصلہ بھی 3-2 سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بہت مشکل میں ہیں۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے ساتھ اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں بھائی، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں کہ یاسمین راشد کا چیلنج کیسے قبول کیا ہے نواز شریف نے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک دن فون کیا اچانک جسٹس سردار طارق صاحب کو، اور ان سے کہا کہ جی وہ آپ کے خلاف کو کمپلینٹ آئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، آپ سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہو، بلیک میل کر رہے تھے، تو ان کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی میرے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے، آپ فوری طور پہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں جو فورم ہے، آپ یہ کیا کرنا ہے کہ جی اس کا کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب یہ مظاہر علی نقوی کا کیس جائے گا تو وہ وہاں یہ بھی بیٹھے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ بلیک میل کر رہے تھے۔ خیر وہ کمپلینٹ بھی، اور وہ کمپلینٹ ایک آمنہ ملک صاحبہ ہیں کوئی، انہوں نے جناب وہ کیا کمپلینٹ، اور انہوں نے کہا جی میں نے تو کمپلینٹ تو اوپن کر دی تھی، وہیں سے اٹھا لیں، لیکن وہ نہیں، اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل ری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی نا، اور یا ری کانسٹیٹیوٹ ہوگی، اور وہ ظاہر ہے جس کے اپنے خلاف وہ کوئی کیس ہوا تو وہ تو نہیں بیٹھے گا، اگر وہ کیونکہ اس کی اچھا جائے تو وہی ہے کہ جو ریکیوزل کر جائے، جو مثلا وہ ریکیوز کر جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نٹ بیفور می، میں تو اس میں نہیں بیٹھوں گا، جیسے ادھر کیسز میں ہوتا ہے تو ادھر بھی ہوگا، میرا کیس ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ اچھا تو اس کے بعد اگر سردار طارق صاحب ہٹ جاتے ہیں ان 5 میں سے، تو پھر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بھی بلایا ہے، کمپلیننٹ کو بھی، کہ ذرا آئیں، آپ نے جو درخواست جمع کرائی ہے جسٹس سردار طارق صاحب کے خلاف، اس میں میٹیریل کوئی نہیں، آپ ذرا میٹیریل تو لیں آئیں۔ میں کہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر میٹیریل ہو تو ٹھیک ہے، آگے اگر میٹیریل نہ ہو تو جو کمپلینٹ ہے نا اسی کو لٹکانا چاہیے کہ آپ نے کمپلینٹ کیوں کی ہے، معاف کیجیے گا، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نے کمپلینٹ دائر کیوں کی ہے، درخواست دائر کیوں کی ہے، آ جائیں آپ ذرا تھوڑا سا نا، آپ بھی کٹہرے میں آ جائیں۔ مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس ابھی
بہت سارے ہیں موقع، وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے، وہ اس کو اوپن کورٹ میں بھی لا سکتے ہیں، چیلنج بھی کر سکتے ہیں، ان کو وہ بھی موقع ملنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے جسٹس قاضی فیضیسہ کو موقع ملا تھا، جسٹس مظاہر النقوی کو بھی۔ اور اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس سے پہلے ریزائن کر جائیں، اچھا یہ بھی بڑی عجیب و غریب ایک روایت ہے یہ کہ جو پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ کچھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹس آئیں، شکایات آئیں، تو وہ حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ریزائن کر جاتے۔ تو ریزائن اس لیے کرتے کہ ذرا عزت بھی بچے، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی پینشن بچانے والی بات ہوتی ہے، وہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں، مراعات بھی بچانے والی بات، تو وہ کیوں بچاتے ہیں؟ اس کو الٹیمیٹ اینڈ تک، لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا چاہیے، اس کو آخری نتیجے پہ پہنچانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کھا گیا ہے اور کوئی جن اس جیسے الزام ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا پلاٹ تھا، وہ کوئی 30 کروڑ کا تھا یا 36 کروڑ کا تھا یا 50 کروڑ کا، انہوں نے 5-6 کروڑ کا لے لیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے کہ ان کے بیٹے بھی بڑے سرگرم، اور اسی طریقے سے وہ مطلب بہت سارے لوگ تو مطلب اس طریقے سے وہ کسی کے نام پہ پیسے شیسے لینے کا الزام یا جائیدادیں یا سارا کچھ، اگر وہ غلط ہیں تو پھر درخواست گزار کو بھگتنا چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے۔ اور یہ کیا ہے کہ اگر وہ ریزائن کر جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب و غریب۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر کسی پہ بھی کرپشن کا الزام لگے، کل کو کوئی بیوروکریٹ ہو، پھر وہ ریزائن کر جائے اور پھر وہ چلا جائے۔ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ آئی تھی افتخار چودھری صاحب کے وقت کہ انہوں نے ججوں کے نام پہ پیسے لیے ہیں، اور جن سے لیے تھے مبینہ طور پہ وہی پہنچ گئے تھے، تو اٹارنی جنرل صاحب ریزائن کر گئے، وہ پھر دب گئی، پھر وہ ختم ہو گئی بات۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے آخر کہ ریزائن کرنے پہ آپ کے سارے گناہ معاف کیوں ہو جاتے؟ یہ جرنیلوں میں بھی یہی مصیبت ہے، اور وہاں بھی کوئی ریزائن کر جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری اب تو نہیں ہے، اب تو خیر حافظ صاحب نے صحیح ڈنڈا پھیرا ہوا ہے۔ تو خیر نواز شریف نے یاسمین راشد کا چیلنج قبول کر لی۔ یاسمین راشد صاحبہ، جن کو تحریک انصاف والے آئرن لیڈی کہتے ہیں، بھائی وہ کوئی جہاد پہ نہیں نکلی تھی، وہ ملکی اداروں کو جلانے کے لیے نکلی ہیں۔ اور وہ آئرن لیڈی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی اس طریقے سے آگ لگا کے ملکی اداروں کو، کور کمانڈر ہاؤس کو، ان کی اپنی آڈیو موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، تو خیر ان کے ہاں ان کو وہ آئرن لیڈی کہتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جب ایک کچھ دن پہلے پیشی پر آئیں اپنی، تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کو میں چیلنج کرتی ہوں میرے خلاف الیکشن لڑنے، ٹھیک۔ اب وہ چیلنج نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک۔ یاسمین راشد صاحبہ 2013 میں بھی الیکشن لڑی تھی نواز شریف کے خلاف، ہار گئی تھی، 40-42 ہزار کی ووٹ کی لیڈ سے ہار گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت 2013 میں بھی بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ 2011 میں جنرل پاشا صاحب نے وہ جلسہ کروا دیا تھا اس وقت مینار پاکستان پہ، اور بڑی بلے بلے ہو رہی تھی، لیکن یاسمین راشد صاحبہ ہار گئیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جب نااہل ہوئے، اس وقت وہ NA 120، آج کل تو غالباً وہ NA 125 ہے حلقہ، اس کے بعد وہ دوبارہ حلقہ بندیاں ہوئی تھی، تو وہ یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں بیگم کلثوم صاحبہ، اللہ بخشے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ الیکشن لڑی تھی۔ اور جب وہ الیکشن ہمیں یاد ہے کہ جب وہ الیکشن انہوں نے کاغذات نامزدگی اور سارا کچھ، تو لیکن وہ خود کمپین نہیں چلا سکی تھیں، وہ چلی گئی تھیں وہاں پہ اپنی بیماری کے سلسلے میں لندن، اور وہاں پہ جب وہ گئیں تو پھر ان کو پہلے تو بہت سارے دوستوں نے تحریک انصاف کے یوتھیوں نے کہا جی بھاگ گئی ہیں فلاں ہیں یہ، پھر ان کو ظاہر ہے وہ سیریس لاحق تھا، عارضہ و کینسر کا مرض تھا، تو وہاں پر وہ چلی گئیں۔ وہ کمپین ان کی بیٹی نے چلائی، باقی لوگوں نے چلائی، مریم نواز صاحبہ نے، باقی لوگوں نے، تو کلثوم نواز صاحبہ بھی جیت گئیں وہ الیکشن، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اس کے بعد بڑی جناب 2018 میں تو آپ کو پتہ ہے میڈیا ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، جوڈیشری ان کے خلاف، الیکشن کمیشن ان کے خلاف، پتہ نہیں سب کچھ کیا کیا ان کے خلاف تھا، لیکن ان کو ایک وحید عالم صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا، اور اس وقت وہ حلقہ 125 بن چکا تھا، NA 125، اور وحید عالم صاحب نے بھی
यास्मीन राशिद साहबा को शिकस्त दी थी। तो यास्मीन राशिद साहबा इसी हलके से नून लीग से 3 मरतबा शिकस्त खा चुकी हैं। अब उन्होंने कहा कि जी मैं चैलेंज करती हूँ कि नवाज शरीफ मेरे खिलाफ आके इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा चैलेंज हम कबूल करते हैं। अब देखें कि वो चैलेंज कैसा होता है और किस तरह से होता है। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है या किसी को इजाज़त मिलती है और वो चैलेंज अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो फिर क्या अब सूरत हाल 3 दफ़ा वो हारी हुई हैं। मैंने कहा ना उस वक़्त भी वो हार गई थी कि जब हर तरफ ही हवा इन्हीं की चल रही थी। अब देखते हैं होता क्या है क्या उनको। लेकिन ये बात एक ये भी है कि ऐसा नहीं है, इलेक्शन की इजाज़त अगर उनको मिलती है तो मिले उसको, तो वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि जब उन्होंने मुल्की इदारों को जलाया है, सड़ाया है, इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए और चाहे वो कोई भी हो उसको मिलनी चाहिए। उसका ताल्लुक़ ना इलेक्शन से हो, उसका ताल्लुक़ ना सियासत से हो, किसी चीज़ से ना हो। अब ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई किसी को मासूम बना के और ना को औरत कार्ड, ना को मासूमियत कार्ड, ना को बच्चे कार्ड और ना पता नहीं क्या क्या कार्ड, कोई कार्ड नहीं, मजलूमियत का कार्ड नहीं खेलना चाहिए। जिसने जो भी करतूत किया है, जिसने जो भी बुरा काम अंजाम दिया है, जिसने जो भी रियासत के ख़िलाफ़ हरकतें की हैं, उसकी पूरी की पूरी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।